रूहानी नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल की ई लर्निंग क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आप बखैर खूबी होंगे, घर पे खैर आफियत से होंगे और तालीमी सिलसिला भी आपका जारी होगा। क्लास वर्क, होमवर्क आप मुकम्मल कर रहे होंगे, वीडियोस देखकर उसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी तरह आप फ़िलहाल तालीमी सिलसिला आप जारी रखें। चलिए आज देखते हैं इल्म रियाजी में अददों के इल्म के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। अददों का इल्म ये बहुत अहम सबक है। इल्म रियाजी की बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। अलजबरा में बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो देखें हम अददों के इल्म के बारे में किस तरह और कौन सी मालूमात हासिल कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह से देखिए, सुनिए, समझिए और याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अददों के इल्म के बारे में हम देख रहे हैं वो पहली किस्म है तबई आदाद। अब तबई आदाद किसे कहते हैं? तबई आदाद यानी जो गिनती के आदाद होते हैं उन्हें ही तबई आदाद कहते हैं। उसकी तारीफ आप एक बार फिर याद कर लें और अच्छी तरह से जहन में रख लें, जहन नशीन कर लें। गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं। यानी गिनने के लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती एक से। वेरी गुड। तो एक, दो, तीन, चार ये गिनती के आदाद हैं, तो इन्हें ही तबई आदाद कहते हैं। ये आपके लिए नया नहीं है। तो गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं। तो यहाँ पर तबई आदाद को हिस्सों में यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो एक से शुरू होकर वो आगे बढ़ रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और उसके आगे तीन नुकात लगे हैं, तीन डॉट्स। इसका मतलब क्या है कि उसके आगे के बेशुमार आदाद यानी ये लामहदूद होते हैं। शुरू कहाँ से हो रहा है? एक से। तबई अदद में सबसे छोटा अदद होता है एक। उसमें अगर आप एक शामिल करते चले अगले हिस्सा हासिल होते जाएगा और मुसलसिल ये अमल जारी रहेगा तो सबसे बड़ा अदद हम बता नहीं सकते। अब देखें तबई आदाद को अददी ख़त पर हम किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। अददी ख़त खींचने का तरीक़ा ये है, अगर आप तबई अदद या मुकम्मिल अदद बता रहे हैं अददी ख़त पर तो उसके लिए शुआ काफ़ी है। एक शुआ के ज़रिए आप उसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर तबई आदाद को हम ज़ाहिर करने के लिए शुआ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दाएं जानिब आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर आप इस अददी ख़त को गौर से देखें तो यहाँ पर नुकात लिए गए हैं। ये जो नुकात है उनके दरमियान का फासला यकसा है। तो ये जो दरमियान का फासला होता है दो नुक्तों के दरमियान का, वो इकाई फासला कहलाता है। जो इकाई फासला, इसकी कोई पैमाइश नहीं होती, वो एक अंदाजे से आप ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये आप पर मुनहसर है कि आप कितने अददों को वहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। उस मुनासिबत से आप दो नुकात के दरमियान का फासला ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक शुआ खींचकर या ख़त खींचकर नुकात ले लेंगे मसावी फासले पर। अब यही नुकात आपके हिस्सों को जाहिर करेगा। तो उसको जाहिर करने के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट टू राइट, उल्टे तरफ से सीधे तरफ, बाएं जानिब से दाएं जानिब हिस्से लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे गौर से देखिए। तो सबसे पहले आप जो अददी ख़त पर लिखना है हिस्सा, तबई अदद का सबसे छोटा अदद यानी एक लिखना है। उसके बाद के नुक्ते पर आपको लिखना है 2। तो इस तरह हर नुकात के नीचे आप हिस्से लिखते चलेंगे और ये जो ख़त तैयार हो गया है, जो हर नुक्ता एक मखसूस हिस्से को जाहिर कर रहा है, तो वो आपका अददी ख़त कहलाएगा। इस अददी ख़त पर हमने तमाम तबई आदाद को जाहिर कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर तबई आदाद में गिनती में जितने भी आदाद आते हैं तमाम के तमाम लिखना। यहाँ पर अददी ख़त पर ख़त में आपके लिए कितनी गुंजाइश है उतने हिस्से लिख ले। तीर का निशान आपको दाएं जानिब नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपके हिस्से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि शुआ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, क्यों आपको पता है शुआ लामहदूद लंबाई का होता है, वो मुसलसिल आगे बढ़ती रहती है। इसकी लंबाई को आप नाप नहीं सकते, गिन नहीं सकते। उसी तरह उस शुआ को जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है तो अपने साथ साथ वो हिस्सों को भी आगे बढ़ा रही है, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पर वो तमाम आदाद अददी ख़त पर आ चुके हैं। अब इसे तबई आदाद को अगर हम सेट की शक्ल में लिखना चाहे तो किस तरह लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3 इस तरह शुरू के 3 हिस्से लिखकर आगे 3 नुकात अगर लगा दे तो इसका मतलब होता है कि उसके आगे के तमाम तबई आदाद यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। तो ये पूरा कौस जो है वो तबई आदाद को जाहिर कर रहा है। तो ये सेट जो है वो तबई आदाद का सेट कहलाता है। अब आइए दूसरी किस्म मुकम्मिल आदाद।
مکمل اعداد کیا ہے؟ طبعی اعداد آپ نے دیکھیں کہ یہ گنتی کے اعداد یعنی ایک سے شروع ہوتے ہیں اور آگے بے شمار ہیں. بڑے سے بڑا ہم بتا نہیں سکتے طبعی عدد میں، مگر چھوٹا ایک ہے کیونکہ ایک سے شروع کرتے ہیں گنتی. اب اس کے بعد کی قسم مکمل اعداد. اب یہ کیوں ضرورت پڑی اس کی؟ کیونکہ طبعی اعداد کے اوپر ہندسوں پر جو ہم عمل کرتے ہیں، 4 بنیادی عمل، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، تو ان بنیادی اعمال میں سے کچھ عمل طبعی عدد پر وہ ممکن نہیں ہو رہے تھے، یعنی کہیں نہ کہیں وہ ہند سے کم پڑ رہے تھے. جیسے اگر کسی عدد میں سے اسی عدد کو تفریق کرنا ہے، 5 میں سے 5 نکالنا ہے، تو جواب میں کوئی ہندسہ بچتا نہیں، یعنی صفر آتا ہے جواب. تو ظاہر بات ہے طبعی عدد میں صفر ایک خاص سیپریٹ الگ سے ہندسہ تھا کیا؟ نہیں تھا. تو عددوں کی توسیع کرنے کے لیے مجبور ہوا انسان اور اس میں توسیع کرے ہیں. توسیع کرنے پر صرف ایک ہندسہ اس میں شامل کرنے پر وہ جو مشکل تھی، صفر یعنی کچھ نہیں ظاہر کرنے والا کوئی ہندسہ مخصوص نہیں تھا، علیحدہ ہندسہ نہیں تھا، تو اس کو اس میں شامل کیا گیا. تو طبعی عدد میں صفر شامل کرنے پر مکمل اعداد حاصل ہوتے ہیں. یعنی مکمل اعداد میں صرف جو فرق ہے وہ صفر کا ہے، یعنی صرف صفر اگر شامل کر رہے ہیں تو وہ عدد کی ایک نئے قسم بن جا رہی ہے، وہ کہلاتی ہے مکمل اعداد. اب ان مکمل اعداد کو اگر ہم لکھیں ہندسوں کی شکل میں تو 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور اس کے آگے بے شمار، یعنی یہ بھی اعداد لامحدود ہوتے ہیں. شروع کہاں سے ہو رہے ہیں؟ صفر سے. طبعی عدد کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ 1 سے. اور مکمل عدد صفر سے، یعنی یہاں پر صرف صفر کا اضافہ ہوا. تو اس کا مطلب سب سے چھوٹا مکمل عدد کون سا ہوا؟ صفر. سب سے بڑا بتایا نہیں جا سکتا. دونوں میں یہ فرق ہے. طبعی عدد میں 1 ہے سب سے چھوٹا عدد، اور مکمل عدد میں صفر ہے. اب اسے دیکھیں ہم کس طرح عددی خط پر ہم ظاہر کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے طبعی اعداد کا دیکھے تھے، بالکل ویسا ہی مکمل اعداد کا بھی ہم عمل کر سکتے ہیں، اس کو عددی خط پر ظاہر کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک شعاع کافی ہے. تو ایک شعاع کھینچ کر یا ایک خط کھینچ کر اس کے اوپر آپ مساوی اکائی فاصلے پر نقاط لگا لیں اور ان نقاط کو ہندسوں کے ذریعے ظاہر کریں. یہاں پر بھی آپ کو لیفٹ ٹو رائٹ، الٹی طرف سے سیدھی طرف، بائیں جانب سے دائیں جانب ہندسے لکھتے ہوئے آنا ہے. اب اس میں سب سے پہلے جو ہندسہ لکھیں گے وہ سب سے چھوٹا یعنی صفر لکھیں گے. اس کے بعد اگلا ہندسہ 1، اس کے بعد 2، اس طرح سلسلے وار ہندسوں کو ہم یہاں پر لکھتے چلیں گے. اور ظاہری بات ہے ہماری نوٹ بک میں یا تخت سیاہ پر جو خط کھینچیں گے یا جو شعاع کھینچیں گے اس کی لمبائی محدود ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کھینچ سکتے. تو اب اس کے آگے وہ بڑھ رہی ہے، اسے ظاہر کرنے کے لیے شعاع میں ہم ایک طرف نقطہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف تیر کا نشان لگاتے ہیں. تو یہ جو تیر کا نشان ہوتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شعاع یا خط اس سمت میں وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اس طرح ہم تمام ہندسوں کو ایک خط پر ظاہر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہم نے ظاہر کیے ہیں وہ تمام مکمل اعداد کو ظاہر کر چکے ہیں. تو اس طرح اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ دائیں جانب کے ہندسے پر غور کریں تو وہ اپنے بائیں جانب کے ہندسے سے بڑا ہے. جیسے یہاں پر 6 یہ دائیں جانب کا ہندسہ ہے اور اس کے بائیں جانب یہ تمام ہندسے ہیں، یعنی اس کا مطلب 0، 1، 2، 3، 4 اور 5 ان تمام ہندسوں سے 6 بڑا ہے. ہر دائیں جانب کا ہندسہ اپنے بائیں جانب کے ہندسے سے بڑا ہوگا. جیسے 5 4 سے بڑا ہے، 3 2 سے بڑا ہے، 2 1 سے بڑا ہے، 1 0 سے بڑا ہے. تو یعنی یہ دائیں جانب جیسے جیسے جائیں گے آپ کو بڑے ہندسے حاصل ہوں گے. یہ خاصیت یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے. اب اسے مکمل اعداد کے سیٹ کے طور پہ اگر ہمیں ظاہر کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے طبعی عدد میں دیکھے کہ بریکٹ کے اندر آپ کو ہندسے لکھنا ہے شروع کے 3 یا 4، اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے آگے کاما، یعنی ہر ہندسوں کے درمیان کاما یہ علامت لگائیں گے کیونکہ علیحدہ کرنا ہے. اگر آپ نہ لگائے تو وہ ایک عدد بن جائے گا. تو ہر ہندسے کو سپریٹ الگ سے ظاہر کرنا ہے اور ظاہر کرنے کے لیے ہم اس کو الگ ظاہر کرنے کے لیے درمیان میں 2 ہندسوں کے کاما لگاتے ہیں. اب آخری ہندسے کے بعد آخر میں
3 نقاط لگاتے ہیں، 3 ڈاٹ لگاتے ہیں، تو اس طرح 3 نقاط لگانے پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے کے بے شمار ہندسے، یعنی یہ بھی بے شمار ہے، لا تعداد ہے، لا محدود ہے، اس کے آگے کنٹینیو ہندسے آتے رہتے ہیں. جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس سے بڑا ہندسہ حاصل کرنے کے لیے اس میں ایک شامل کر لے، اس سے بڑا ہندسہ آ جاتا ہے. تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اعداد میں سب سے چھوٹا عدد صفر ہے اور سب سے بڑا عدد بتایا نہیں جا سکتا. مکمل اعداد کا سیٹ بتانے کے لیے بریکٹ میں ہم شروع کے آغاز کے کنٹینیوس جو آنے والے ہیں، مسلسل آنے والے اعداد کو لکھیں گے 2 یا 3، اور اس کے آگے 3 نقاط لگا کر ہم بریکٹ کو بند کر دیں گے. تو اس طرح ہم ہندسوں کے ذریعے، علامت کے ذریعے یا بریکٹ کے ذریعے ہم مکمل اعداد کو، تمام مکمل اعداد کو اس مکمل اعداد کے سیٹ کے ذریعے ظاہر کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو قسم ہے اس کو پڑھنے سے پہلے متضاد عدد دیکھیں گے. متضاد اعداد یہ بھی ایک قسم ہے عددوں کی. ہم طبعی عدد پڑھ چکے ہیں، گنتی کے اعداد. مکمل عدد پڑھ چکے ہیں، یعنی گنتی کے اعداد میں صفر شامل کرنے پر جو عدد حاصل ہوئے وہ مکمل اعداد ہوا. اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ صحیح اعداد ہے، مگر صحیح اعداد سے پہلے آپ کو متضاد اعداد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق صحیح اعداد سے ہے. اگر متضاد اعداد سمجھ میں آ گئے تو صحیح اعداد آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. اور ہر عددوں پر آپ کو مختلف بنیادی اعمال کرنے ہوتے ہیں، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم وغیرہ کی. اب یہ دیکھیں ہم یہاں پر متضاد عدد کسے کہتے ہیں. تو متضاد اعداد یعنی ایسے اعداد جس کی حاصل جمع صفر آئے وہ ایک دوسرے کے متضاد اعداد کہلاتے ہیں. یعنی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو 2 ہندسے ایسے چاہیے آپ کو جن کی جمع صفر آئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے 2 عدد. تو آپ ایک مثال لے لیں کہ آپ کے پاس چند روپیے ہے، جیسے 10 کی نوٹ ہے، آپ کے جیب میں 10 روپیے موجود ہے، یعنی آپ کے پاس جمع ہے 10 روپیے، یعنی مثبت 10. اب آپ نے اس 10 روپیے سے کوئی چیز خریدی ہے بازار جا، تو ظاہری بات ہے وہ 10 روپیے آپ نے دے کر وہ اس کے بدلے میں کوئی چیز خریدے. تو اب آپ کے جیب میں کتنے روپیے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ خرچ کر چکے ہیں، یعنی منفی. یعنی 10 روپیے مائنس ہو گئے آپ کے. پہلے پلس تھے جیب میں، پھر جیب سے نکل گئے تو مائنس 10 ہو گئے، یعنی اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس طرح مثبت 10 اور منفی 10 یہ ایک دوسرے کے متضاد عدد ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہے. یعنی جمع تھے اور نکل چکے ہیں، یعنی جا چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو منفی ہو گئے ہیں. تو اس طرح مثبت اور منفی 2 اعداد اگر ایک ہی عدد 2 مختلف علامتوں میں آئے تو وہ دونوں کٹ جاتے ہیں، یعنی دونوں کے جمع ہونے پر جواب صفر آتا ہے. مزید سمجھنے کے لیے ہم چند مثالیں دیکھیں گے. متضاد اعداد اور اعداد. تو اعداد ایک سائڈ میں لکھے ہیں، دوسرے سائڈ میں متضاد اعداد لکھے ہیں. اب انہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جیسے یہاں پر 6، تو 6 کا متضاد عدد منفی 6، یعنی 6 روپے تھے، 6 روپے خرچ ہو گئے، باقی صفر، یعنی دونوں کی جمع کرے تو صفر. مثبت 6 منفی 6 یہ کٹ گیا، باقی صفر بچا. یہاں پر علامت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مثبت ہی ہے. اب اسی طرح منفی 15، اس کا متضاد مثبت 15، یعنی سمجھے آپ کو ادھاری دینا ہے 15 روپے، کسی سے آپ نے ادھار لیے. اب آپ کے پاس 15 روپے آ گئے، ظاہری بات ہے آپ کے پاس آ گئے مگر وہ فوراً چلے بھی گئے، یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. تو مثبت 15 منفی 15 یہ دونوں کینسل ہو گئے، یعنی دونوں ختم ہو گئے، یا دونوں کی جمع کرنے پر جواب صفر آ گیا. اسی طرح 23 کا متضاد منفی 23، اسی طرح صفر کا متضاد صفر ہی ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں غور سے 2 ہندسوں میں 6 میں اور 23 میں علامتیں لگی ہوئی نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مثبت عدد ہی ہے. مثبت عدد کو 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک علامت کے ساتھ اور دوسرے بغیر علامت کے. یعنی ایسے ان سے جس کے ساتھ علامتیں نظر نہیں آئی تو فوراً ہم سمجھ لیں گے کہ وہ مثبت اعداد ہے. تو صفر کے ساتھ یہاں پر کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ صفر نہ منفی عدد ہے نہ مثبت عدد ہے. صفر کا متضاد صفر ہی ہوتا ہے. ایک اور خاص بات آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ عدد اور ان کے متضاد عددوں میں ہندسے وہی ہے، صرف یہاں پر فرق جو نظر آ رہا ہے، مثبت ہے تو اس کا متضاد عدد میں اس کی علامت منفی ہو رہی ہے، منفی ہے تو اس کے متضاد عدد میں علامت مثبت ہو رہی ہے. یعنی علامتوں کی تبدیلی سے ہم متضاد اعداد حاصل کر سکتے ہیں، ان سے بدلنا نہیں ہے، صرف علامت بدل لیں تو فوراً ہمارے سامنے اس کا متضاد عدد آ جائے گا. اب چلیے دیکھتے ہیں صحیح اعداد.
صحیح اعداد کیا ہے؟ صحیح اعداد مکمل اعداد اور ان کے متضاد اعداد سے مل کر صحیح اعداد حاصل ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی مکمل اعداد ہیں ان تمام کے متضاد اعداد دونوں کو اگر ایک جا کر ملا لے تو وہ جو اعداد حاصل ہو رہے ہیں، مکمل اعداد یعنی مثبت عدد ہو گئے اور ان کے متضاد اعداد یعنی وہ منفی عدد ہو گئے، دونوں مل گئے تو وہاں پر ہمارے سامنے ایک عددوں کی نئی قسم تیار ہوئی جسے صحیح اعداد کہتے ہیں۔ اب صحیح اعداد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں پر ہمیں اس کی توسیع کیوں کرنا پڑا مکمل اعداد؟ کیونکہ مکمل اعداد پر کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر ممکن نہیں تھے، جیسے چھوٹے عدد میں سے بڑا عدد تفریق کرنا ہے تو وہاں پر ہم نہیں کر پاتے تھے، 2 میں سے 5 نکالنا ہے تو نہیں نکال سکتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، مگر صحیح اعداد حاصل ہونے کے بعد ہم 2 میں سے 5 تفریق کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پر جب ہم سیکھیں گے کہ کس طرح جواب آتا ہے، کس طرح عمل ممکن ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں، یا اسے ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 روپے، آپ دکان سے 5 روپے والی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ دکاندار کو اپنے 2 روپے دے دیے اور اب آپ کو کتنے روپے دینا ہوں گے؟ 3 روپے دینا ہوں گے، یعنی 3 روپے ادھاری ہے۔ ادھاری کا مطلب منفی، یاد رکھیے، تو -3 یعنی جواب جو آئے گا، یعنی 2 میں سے اگر 5 تفریق کر رہے ہیں تو آپ کا جواب -3 آئے گا۔ تو اس طرح یہ عددوں پر عمل جو ہے وہ ممکن ہو سکا صحیح اعداد آنے کے بعد۔ چلیے اب دیکھیں عددوں کو سیٹ کے ذریعے ہم اسے کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح، ویری گڈ، جس طرح ہم نے طبعی عدد اور مکمل عدد کو ظاہر کیے تھے۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ یہاں پر طبعی عدد اور مکمل عدد میں سب سے چھوٹا آپ ہندسہ بتا سکتے تھے، طبعی عدد میں سب سے چھوٹا 1 اور مکمل عدد میں سب سے چھوٹا 0۔ اب صحیح عدد میں کیا ہم اس طرح بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ ہندسوں کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دونوں جانب ہندسے نظر آ رہے ہیں، دونوں جانب 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب مثبت عدد میں بھی ہندسے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ لامحدود ہے، اور منفی عدد میں بھی لامحدود ہے۔ اب یہاں پر درمیان میں 0 ہے، 0 کے دائیں جانب مثبت اعداد ہے اور 0 کے بائیں جانب منفی اعداد ہے۔ تو اب اس میں بڑا کون سا ہے، چھوٹا کون سا ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اس طرح صحیح اعداد میں سب سے بڑا یا سب سے چھوٹا عدد ہم نہیں بتا سکتے۔ دائیں جانب جیسے جیسے جائیں گے بڑے ہندسے حاصل ہوتے جائیں گے، اور بائیں جانب جیسے جیسے جائیں گے ہم ان سے چھوٹے ہندسے حاصل ہوں گے، جیسے 3 سے 2 چھوٹا ہے، 2 سے -1 چھوٹا ہے، -1 سے 0 چھوٹا ہے، 0 سے -1 چھوٹا ہے، -1 سے -2 چھوٹا ہے، -3 -2 سے چھوٹا ہے۔ تو اس طرح چھوٹے سے چھوٹا ہندسہ حاصل ہوتے جا رہا ہے اور بڑے سے بڑا ہندسہ حاصل ہوتے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ صحیح عدد میں سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا عدد کون سا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان اعداد کو ہم کس طرح عددی خط پر دکھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو پہلے ہم نے عددی خط دیکھے تھے ان میں اور اس میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اس عددی خط پر یہاں پر ہم نے درمیان میں 0 لگانا ہے، اور اس طرح 0 جو لگاتے ہیں درمیانی نقطے پر تو اسے ہم مبدا کہتے ہیں، یعنی یہاں سے ہمیں ہندسے لکھنے کا آغاز کرنا ہے۔ اب چونکہ عددی خط پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 کے دائیں جانب، یعنی 0 اسے مبدا ماننے پر 0 کے دائیں جانب جو نقاط نظر آ رہے ہیں اور 0 کے بائیں جانب جو نقاط نظر آ رہے ہیں، تو 0 کے دائیں جانب کے جو اعداد رہیں گے وہ مثبت اعداد رہیں گے، اور 0 کے بائیں جانب جو اعداد رہیں گے یعنی لیفٹ سائڈ میں وہ منفی اعداد رہیں گے۔ تو اس طرح نقاط کس طرح لینا ہے یہ آپ کو پتا ہے۔ اب ان نقاط کو عددوں کے ذریعے ظاہر کرنا ہے، تو اسے ظاہر کرنے کے لیے مثبت اعداد کو ہم علامتوں کے ساتھ لکھیں گے یہاں پر۔ تو یہاں پر 0 کے بعد پہلی اکائی پر 1 لکھیں، اس کے بعد -2 -3 -4 5 6 اور اس طرح آگے۔ تو 0 کے دائیں جانب تمام مثبت اعداد کو آپ ظاہر کریں گے، اور اسی طرح 0 کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں آپ منفی اعداد کو ظاہر کریں گے، جیسا آپ نے اس سے پہلے پڑھے ہیں کہ تمام مکمل اعداد اور ان کے متضاد اعداد، جیسے 1 ہے تو 1 کا متضاد کیا ہوا؟ -1، یعنی 1 اور -1 کی جمع 0 آئے گی۔ ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 0 سے اگر آپ 1 اکائی یا 1 قدم آگے بڑھے تو 1 پر پہنچ رہے ہیں، آگے بڑھا رہے قدم تو مثبت، اور قدم پیچھے لے رہے ہیں تو منفی۔
اب اس میں منفی 1 جمع کرنا ہے، تو منفی 1 کا مطلب آپ ایک قدم پیچھے کی طرف بڑھیں گے، تو جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے وہیں پر آپ پہنچ جائیں گے، یعنی دونوں کی جمع کتنی ہے؟ صفر ہے۔ تو اسی طرح مثبت 2 کا متضاد منفی 2، 3 کا متضاد منفی 3، 4 کا متضاد منفی 4، 5 کا متضاد منفی 5۔ اس طرح ہم تمام اعداد کو عددی خط پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم عددی خط پر اور غور کریں تو بہت ساری چیزیں، خاصیت ہم اس کے عددی خط کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ خاصیت کیا ہے؟ کیونکہ یہ تمام خاصیتوں کا علم ہونا ضروری ہے، بہت جگہ پر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر صفر کے دائیں جانب مثبت اعداد ہیں اور صفر کے بائیں جانب منفی اعداد ہیں۔ صفر کے دائیں جانب مثبت اعداد اور صفر کے بائیں جانب منفی اعداد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفر کے دائیں جانب جو اعداد ہے یعنی مثبت اعداد ہے وہ منفی اعداد سے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے، منفی اعداد ہمیشہ چھوٹے ہوں گے مثبت اعداد سے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب دوسری جو اہم بات ہے، تمام مثبت اعداد صفر کے دائیں جانب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمام مثبت اعداد صفر سے بڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفر تمام مثبت اعداد سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر لیفٹ سائڈ میں نظر دوڑائیں، صفر تمام منفی اعداد کے دائیں جانب ہے۔ صفر تمام منفی اعداد کی کس جانب ہے؟ دائیں جانب ہے، سیدھی طرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفر تمام منفی اعداد جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں، منفی 4,15,625، اگر یہ عدد ہے اور صفر ہے تو اس میں بڑا عدد کون سا ہوگا؟ صفر ہوگا۔ ویری گڈ۔ یہاں پر کتنا بھی بڑے سے بڑا عدد آپ کو نظر آ جائے یا آپ لکھ لے یا تصور کر لے، وہ ہمیشہ صفر سے چھوٹا ہی ہوگا۔ اب اس سے پہلے آپ نے جیسے دیکھے کہ دائیں جانب کا ہندسہ بائیں جانب کے ہندسے سے بڑا ہوتا ہے، تو مثبت عدد میں جو نظر آ رہا ہے بڑا ہندسہ وہی قیمت میں بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر منفی اعداد پر اگر آپ غور کریں، صفر کے بائیں جانب منفی 1 ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ منفی 1 یہ صفر سے چھوٹا ہے۔ اور پھر اگر آپ آگے بڑھے تو منفی 2 یہ منفی 1 سے چھوٹا ہے، منفی 3 منفی 2 سے چھوٹا ہے، منفی 4 منفی 3 سے چھوٹا ہے، منفی 5 منفی 4 سے چھوٹا ہے، قیمت میں کم ہے۔ اس طرح اگر منفی 5 اور منفی 1 یہ دو ہندسوں کے درمیان اگر آپ کو موازنہ کرنا ہے کہ اس میں بڑا عدد کون سا ہے اور چھوٹا کون سا ہے، تو منفی 5 نظر آ رہا ہے بڑا مگر وہ قیمت میں چھوٹا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بائیں جانب ہے منفی 1 کے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ منفی 1 دائیں جانب ہے تو اس لیے وہ قیمت میں بڑا ہے۔ تو یہاں پر الٹ ہوتا ہے، مثبت اعداد میں جو دکھتا ہے نظر آتا ہے وہ قیمت میں بھی بڑا ہی ہوتا ہے، جبکہ منفی اعداد میں جو بظاہر ہندسہ بڑا نظر آتا ہے وہ قیمت میں بہت چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے بڑا عدد جو ہے وہ منفی 1 ہے اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے وہ قیمت میں کم ہوتے جائیں گے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پر چند باتیں سرسری طور پہ ایک بار پھر اور سمجھ لیں آپ۔ صفر تمام مثبت اعداد سے چھوٹا ہوتا ہے، صفر تمام منفی اعداد سے بڑا ہوتا ہے، منفی اور مثبت اعداد میں مثبت عدد ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چلیے نیکسٹ، ناطق اعداد۔ ناطق اعداد کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کی تعریف دیکھیں تو ہم تمام صحیح اعداد کو m/n کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر m کوئی صحیح عدد ہو اور n بھی غیر صفر صحیح عدد ہو تو m/n عدد کو ناطق عدد کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی صحیح اعداد ہے وہ دراصل ناطق اعداد ہے، کیونکہ صحیح عدد جیسے 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے، جیسے یہاں پر 2 مثالیں دی ہوئی ہیں، تو یہاں پر m شمار کنندہ اور n نسب نما، تو m شمار کنندہ یعنی صحیح عدد مثبت بھی ہو سکتا ہے منفی بھی ہو سکتا ہے، n نسب نما کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ غیر صفر صحیح عدد۔ غیر صفر صحیح عدد سے مراد یہاں پر وہ صفر کے علاوہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے، جیسے تمام صحیح اعداد جو آپ لکھیں 1 2 3 4 5 یا منفی 1 2 3 منفی 4 منفی 5 منفی 6، تو یہاں پر نسب نما میں کوئی ہندسہ لکھا ہوا نہیں ہے، مگر ہر صحیح عدد یا ہر ناطق عدد یا ہر طبعی عدد کے نسب نما میں ایک ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو 5 کو ہم 5/1 لکھنے پر اس کی قیمت میں کوئی تبدیلی
نہیں آتی. آپ اسے لکھ سکتے ہیں کیونکہ 5 کو 1 سے تقسیم کرنے پر جواب 5 ہی آئے گا، قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو ہم 5 کو کسر کی صورت میں 5/1 لکھے ہیں، یا -8 کو -8/1 لکھے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے m/n کی شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں. تو یہ ناطق عدد ہوا. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر عدد کے نسب نما میں ایک ہی ہو. جیسے تقسیم کی ایک مثال 5/3. 5 کو 3 سے تقسیم کرنا ہے. 5 کو 3 سے تقسیم کرنے کا مطلب یہا't پر کیا ہے؟ اسے آپ کسر کی صورت میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں 5/3. تو 5/3 برابر ہے 5/3 کے. تو 5/3 یہ بھی کیا ہوئی؟ ناطق عدد ہوئی. تو ناطق عدد یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمام طبعی اعداد، تمام مکمل اعداد، تمام صحیح اعداد کو ہم m/n کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. اور نسب نما غیر صفر اگر ہو تو وہ ناطق عدد کہلائے گا. تو یہاں پر آپ کو صرف ایک بات یاد رکھنا ہے کہ نسب نما اس کا صفر نہیں ہونا چاہیے. صفر کے علاوہ کوئی بھی نسب نما اگر ہے تو وہ ناطق عدد کہلائے. اسے اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم ایک اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک جگہ پر تمام اعداد، طبعی اعداد، مکمل اعداد، صحیح اعداد سب جمع ہو گئے، اور وہ سب کے سب کون سے اعداد کہلائیں گے؟ ناطق اعداد کہلائیں گے. یعنی یہ تمام اعداد کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ربط میں ہیں. اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ایک قسم کے بارے میں اگر آپ کی معلومات کمزور ہے یا آپ اسے سمجھ نہیں پائے تو آپ اس کی اگلی قسم کو بھی سمجھنے میں دشواری محسوس کریں. اب آئیے نیکسٹ اور مزید قسمیں جس میں جفت اعداد بہت عام ہے. پچھلی جماعتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، ایک بار پھر اور سرسری طور پہ ہم دیکھ لیں گے. جفت اعداد یعنی کیا؟ تو ایسے اعداد جو 2 سے تقسیم ہوتے ہیں انہیں جفت اعداد کہتے ہیں. اب 2 سے تقسیم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 سے تقسیم کرتے بیٹھیں دیے ہوئے عددوں کو. اس کے لیے کسوٹیاں آپ پڑھ چکے ہیں، تو تمام کسوٹیوں کو یاد کر لیجئے. بہت جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں جفت عدد تو 2 سے تقسیم ہونے والا. اب 2 سے کون سے سے تقسیم ہوتے ہیں؟ جس کے اکائی کے مقام پر 0، 2، 4، 6 یا 8 اس میں سے کوئی بھی ایک ہندسہ اگر ہے تو وہ 2 سے مکمل تقسیم ہوتا ہے. تو 2 کی کسوٹی یاد کر لیں. ایسے اعداد جس کے اکائی کے مقام پر 0، 2، 4، 6 یا 8 میں سے کوئی ایک ہندسہ ہو تو وہ عدد 2 سے مکمل تقسیم ہوتا ہے. چند مثالیں ہم یہاں پر دیکھیں گے. 12، 14، 40، 336، 76,870. ان کے اکائی کے مقام کے ہندسوں پر اگر آپ غور کریں تو دیے ہوئے 5 ہندسوں میں سے کوئی نہ کوئی یہاں پر اکائی کے مقام پر موجود ہے. تو صرف اکائی کے مقام کے ہندسوں کو آپ کو غور سے دیکھنا ہے. ان 5 ہندسوں میں سے کوئی بھی ایک ہندسہ موجود ہے تو وہ 2 سے پورا تقسیم ہوگا. 2 سے پورا تقسیم ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ عدد کیا کہلائے گا؟ جفت اعداد. چلیے نیکسٹ وہ دیکھتے ہیں ہم طاق اعداد. طاق اعداد کیا ہے؟ ایسے اعداد جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتے انہیں طاق اعداد کہتے ہیں. یعنی اب 2 سے تقسیم ہونے والے دیکھے آپ نے 0، 2، 4، 6 یا 8 اکائی کے مقام پر یہ ہندسے ہوتے ہیں. طاق عدد جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتے تو باقی کون سے ہندسے بچ گئے؟ 1، 3، 5، 7، 9. یعنی جن عددوں کے اکائی کے مقام پر 1، 3، 5، 7 یا 9 آئیں گے تو وہ طاق اعداد کہلائیں گے. تو یہاں پر چند مثالیں 19، 27، 45، 333 اور 76,871. تو یہاں پر آپ صرف اکائی کے مقام کے ہندسوں کو غور سے دیکھ کر آپ جفت یا طاق عدد پہچان سکتے ہیں. اب نیکسٹ اگلی جو قسم ہے وہ ہے مفرد اعداد. مفرد اعداد کیا ہے؟ ایسے اعداد جو ایک اور اپنے آپ سے ہی تقسیم ہوتے ہو انہیں مفرد اعداد کہتے ہیں. یعنی اگر ہم دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو مفرد اعداد کے صرف 2 اعداد ہوتے ہیں. 2 اعداد کون سے ہوتے ہیں؟ ایک اور وہ خود اپنے آپ سے تقسیم ہوتا ہے. یعنی تمام ہندسے کے 2 اعداد ہمیشہ ہوتے ہیں. ایک ہندسہ ایک سے وہ تقسیم ہوتا ہے اور اپنے آپ سے تقسیم ہوتا ہے. تو ایسے اعداد جن کے صرف 2 ہی اعداد ہیں یعنی وہ اپنے آپ سے تقسیم ہوتے اور ایک سے ہی تقسیم ہوتے ہیں تو اسے ہم مفرد عدد کہیں گے. تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں کون سے ہے مفرد عدد؟ 19 یہ اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے اور ایک سے ہوتا ہے. 17
अपने आप से और एक से, 47 एक से और 47 से, 53 एक से और 53 से, 71 एक से और 71 से, यानी अपने आप से ही तकसीम होता है। तो इन आदात को मुफर्रद आदात कहते हैं। अब दूसरी जो किस्म है मुफर्रद आदात के बाद मुरक्कब आदात। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, मुफर्रद अदद, मुरक्कब अदद, जुफ्त अदद और ताक अदद। तो ये मुरक्कब अदद क्या है? मुरक्कब अदद में आपको ये याद रखना है कि इसके दो से ज़ायद हिस्सों से वो तकसीम होते हैं, यानी दो से ज़ायद आद होते हैं। ऐसे आदाद जो दो से ज़ायद अददों से तकसीम होते हैं उन्हें मुरक्कब अदद कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो से ज़ायद आद होते हैं, दो से ज़्यादा आद यानी तकसीम करने वाले अदद होते हैं, ये याद रखना है। जबकि मुफर्रद अदद में सिर्फ दो ही आद होते हैं। अब मुरक्कब अदद में जैसे यहाँ पर चार हिंसा, चार ये जो हिंसा है वो एक से तकसीम होता है, दो से होता है और चार से होता है, यानी इसके तीन आद है, तो इसका शुमार मुरक्कब अदद में हुआ। उसी तरह 12, 15, 225, 480। तो यहाँ पर मुरक्कब अदद में ये ज़रूरी नहीं है कि वो जुफ्त अदद हो, दो से तकसीम करने वाले हो, ये जुफ्त भी हो सकते हैं और ताग भी हो सकते हैं। तो 4, 12, 15, 225 और 480 ये मुफर्रद आदात नहीं है बल्कि ये मुरक्कब आदात है, क्योंकि ये दो से ज़ायद हिस्सों से तकसीम होते हैं। जैसे 12 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, 15 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। उसी तरह 225 1 से होता है, 5 से होता है, 25 से होता है, 15 से होता है। तो यहाँ पर ये दो से ज़ायद हिस्सों से अगर तकसीम हो रहे हैं तो मुरक्कब आदात कहलाते हैं। इन तमाम आदात की जो किस्में हम पढ़े हैं इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, मुश्तरक आद अज़म मालूम करते वक्त, मुश्तरक इज़ाफ़े अक़ल मालूम करते वक्त, और बहुत सारी जगह पर हम इसका इस्तेमाल दोबारा करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को आपको याद रखना है और ज़हन नशीन करना है। तो इस तरह हमने आज अददों का इल्म, इसके बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की है, जिसमें तबई आदात, मुकम्मिल आदात, सही आदात, नातिक़ आदात, जुफ्त अदद, ताक़ अदद, मुफर्रद अदद और मुरक्कब अदद के बारे में मालूमात हासिल की है। तो तलबा अब मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।